नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह की गुजर खान से गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या अहम नोयत की और बड़ी खबर आई है। पंजाब हुकूमत को एक हंगामी एक्शन क्यों करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की खबर क्या है। एक और सीनियर सहाफी को प्रोग्राम करने से क्यों रोक दिया गया। शहबाज गिल की आज के दिन में किस किस्म की इंतहाई तकलीफ दे वीडियो सामने आई है और इमरान खान साहब ने अब क्या बड़ा फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर जनरल बाजवा और जीएचक्यू के एक फैसले के मुतल्लिक है। इसी फैसले से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी अब सामने आ चुकी है और एक तरफ ये वीडियो सामने आई और दूसरी जानिब अब एक और सीनियर सहाफी के मुतल्लिक, एक और सीनियर एंकर के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ दे किस्म की खबर आई है। और जिन हालात से हमारे दोस्त साबिर शाकिर को गुजरना पड़ा, जिस तरह के साबिर शाकिर पर इल्जामात लगाए गए और उन इल्जामात के बाद साबिर शाकिर साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा, अब इसी तरह एक और सीनियर सहाफी के हवाले से एक बड़ी दिलखराश किस्म की खबर आई है। अब यहां पर आपको यह भी बताएं कि साबिर शाकिर और मेरा दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हमारी सहाफत का महवर भी इस्लामाबाद है। हमने कई ब्रीफिंग्स इस्लामाबाद में इकट्ठे अटेंड की जिस वक्त वो ARY के ब्यूरो चीफ थे और मैं दुनिया न्यूज का ब्यूरो चीफ था। उस वक्त हमने बेल्जियम से लेकर न्यूयॉर्क तक मुख्तलिफ आलमी इवेंट्स इकट्ठे कवर किए। मुख्तलिफ जो आलमी कॉन्फ्रेंसेस थी वो हम इकट्ठे कवर करते रहे और इस दौरान मैंने ये देखा कि जो दीगर पाकिस्तानी सहाफी थे उनके साथ मिलकर साबिर शाकिर पाक फौज का और पाकिस्तान के जो रियासती मफादात हैं उनका आलमी फोरम्स पर दिफा करते रहे और कभी भी एक लम्हे के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सहाफी इन आलमी कॉन्फ्रेंसेस पर और इसी तरह इन आलमी फोरम्स पर जब भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना पड़ा, इन पाकिस्तानी सहाफियों ने यह मुकदमा लड़ा। लेकिन आज बदकिस्मती से वही साबिर शाकिर हैं कि उनके ऊपर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए, उनको धमकियां दी गई जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अरशद शरीफ साहब को भी मुल्क से बाहर जाना पड़ा। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब की जो सहाफत है उसका महवर किस किस्म का था और कई प्रोग्राम उन्होंने पाक फौज के साथ भी किए और अगले महाजों से जाकर भी अरशद शरीफ साहब प्रोग्राम वगैरह करते रहे। इसी तरह अब जमील फारूकी पर तशद्दुद की एक वीडियो भी सामने आई। जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया कराची से, फिर बिल्कुल जिस तरह दहशतगर्दों को अदालत में पेश किया जाता है इस तरह से जमील फारूकी को अदालतों में पेश किया गया। लेकिन अब एक और सीनियर सहाफी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आज के दिन में अब यह खबर आई है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया है, यानी उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और उनकी जो ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है उसको फिलहाल ममनू करार दे दिया गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सहाफत किस किस्म की जंजीरों में जकड़ी हुई है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक ताजा तरीन वीडियो भी सामने आ गई है और जैसे ये वीडियो सामने आई आज के दिन में शहबाज गिल के मुतल्लिक एक ताजा तरीन और इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो सामने आ गई। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हजारों की तादाद में इस वीडियो पर ट्वीट्स किए गए हैं। इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी इस वक्त ट्विटर पर चलाया जा रहा है। लेकिन जो मरकजी मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने शहबाज गिल की ये जो इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो है, इंतहाई तकलीफ दे वीडियो है, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है।
اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کا مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اصل میں کیا ہے اور اس ویڈیو سے جڑی خبر اصل میں میڈیا چینلز نے اپنی ویب سائٹ سے بھی کیوں ہٹائی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب شہباز گل کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا اور عین اس وقت ایک تازہ ترین انتہائی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور یہ ویڈیو شہباز گل کی اس ویڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شہباز گل کے جو وارڈ تھا پمز میں، اس میں نامعلوم افراد گھس گئے تھے، اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کو ساتھ لے جا کر ایک چھاپا مارنے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ لیکن اب شہباز گل کو جب سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس وقت شہباز گل کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت وائرل بھی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو میں شہباز گل کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے کہ ایک طرف انہیں ہتھکڑی لگائی گئی ہے اور وہ چیخ چیخ کر رو رو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جمیل فاروقی کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمیل فاروقی کے لیے آواز اٹھانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ورنہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور جو رانا ثناء اللہ ہیں، یہ ہر صحافی کو اور ہر سیاسی کارکن کو ایسے ہی اٹھائیں گے، ایسے ہی گرفتار کریں گے، ایسے ہی برہنہ کر کے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ تمام صحافی اور تمام سیاسی کارکن اس قسم کے جو پرتشدد ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی مذمت بھی کریں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔ لیکن اس کے بعد عدالت میں دو بڑے غیر معمولی نوعیت کے واقعات ہوئے۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں ان کو مرکزی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے شہباز گل کی یہ جو سیشن کورٹ میں پیشی تھی اس دوران جو دو واقعات پیش آئے ان کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالت کے اندر دو مواقع پر کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، اور شہباز گل کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری اور علی بخاری سیشن کورٹ میں پیش ہوئے، اور یہاں پر پھر پولی گرافک ٹیسٹ کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے متعلق ایک مضحکہ خیز قسم کا ڈرامہ عدالت کے اندر کیا گیا، یعنی پولی گرافک ٹیسٹ وہ ٹیسٹ جو کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب سیشن کورٹ میں چونکہ پولیس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، تو پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے ابھی شہباز گل کا پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے، اس لیے شہباز گل کا مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہا پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہ اسلحے کے مقدمے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، یعنی اسلحہ برآمد ہونے کا جو ایک جعلی مقدمہ شہباز گل پر دائر کیا گیا تھا اس پر شہباز گل کا مزید ریمانڈ دیا جائے، اور پھر یہ بھی بہانہ لگایا گیا کہ ایک اور پولی گرافک ٹیسٹ بھی شہباز گل کا کروانا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی، ایک انتہائی تکلیف دہ قسم کی خبر سامنے آ گئی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک رپورٹ کے متعلق ایسے ریمارکس دیے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کے انکشافات ہوئے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ جو 3 انکشافات شہباز گل پر تشدد کے متعلق رپورٹ جو ہے اس میں کیے گئے ہیں اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آئی جی اسلام آباد نے اپنی جانب سے شہباز گل پر تشدد کی تردید کی۔ شہباز گل کے اڈیالہ جیل پہنچنے پر ان کا جو معائنہ کیا گیا وہ رجسٹر ریکارڈ میں درج ہوا۔ اس کے بعد اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ میڈیکل آفیسر نے اس رجسٹر میں یہ لکھا کہ شہباز گل کے جسم پر متعدد زخم کے نشانات تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور قیدیوں سے متعلق رولز کے مطابق بھی شہباز گل کا فوراً طبی معائنہ ہونا چاہیے تھا۔ قانون کے مطابق جیل حکام پابند تھے کہ سیشن جج اور انچارج پروسیکیوشن کو رپورٹ کرتے۔
اب یہ جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ نکات مینشن کیے گئے ہیں، جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ شہباز گل کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور دوسری جانب سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شہباز گل کا جو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا وہ درخواست مسترد کر دی، اور اس طرح سے شہباز گل کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک بڑے فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی فیصلے کے متعلق اب ایک انتہائی اہم نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب ایک طرف یہ ویڈیو سامنے آئی، اور عین اس وقت عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ آج کے دن میں عمران خان صاحب نے 2 ایسے انکشافات کیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 2 ایسے جملے تھے جہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے۔ میڈیا ان جملوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں کیا فیصلہ کیا، اور کیا 2 ایسے حساس جملے بولے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب خان صاحب نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے پہلے بنی گالہ میں بہت اہم نوعیت کی ہیپننگ ہوئی ہے۔ ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، ایک انتہائی حساس نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق اور جو پلان بنایا گیا خان صاحب کو گرفتار کرنے کا، اس حوالے سے کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی گئی، اور پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے تمام قانونی آپشن استعمال کرنے چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اب عمران خان صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے، تاکہ یہ جو رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی ہے، یہ کسی بھی بہانے سے اور جس قسم کے مضحکہ خیز اور بوگس الزامات لگائے گئے ہیں خان صاحب پر، ان الزامات کے تحت خان صاحب کو گرفتاری کے لیے، ان کی گرفتاری کے لیے کوئی گھٹیا اور گھناؤنا قسم کا آپریشن نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے آج کے دن میں 2 اہم انکشافات کیے ہیں، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا، یہ جو ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے، اس خوف کی فضا کے ذریعے صحافیوں کو اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اسی طرح جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کو بھی دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ جو ہم نے شروع کی ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ لیکن آج میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقی آزادی کی جنگ کو ہر صورت جاری بھی رکھیں گے، اور اس تحریک کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن سے بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف یک طرفہ فیصلے کر رہا تھا، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جن کی 2 تازہ ترین ملاقاتوں کے متعلق انکشاف ہوا، اور یہ پتا چلا کہ ان کی نون لیگ کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ انکشاف کیا۔ اب الیکشن کمیشن کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے جو ایک درخواست دی گئی تھی 6 ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے، اس درخواست کو خارج کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی بوگس قسم کی درخواست تھی، اور اسی معاملے پر اسپیکر کی جانب سے پہلے ہی ایک ریفرنس دائر کیا جا چکا تھا، لیکن صرف دباؤ بڑھانے کے لیے 6 MNAs کی جانب سے ایک اور درخواست عمران خان صاحب کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک اہم نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے لندن میں ملاقاتوں اور ملک کے اندر انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے 3 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے کس قسم کے 3 حساس انکشافات کیے تھے جس کو میڈیا نے نہیں چلایا۔
اب یہ جو جناب باجوہ کی قریبی شخصیت ہے، اس نے اپنے انکشاف میں اور اپنے انکشاف کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی شخص اداروں سے بڑا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا ہے۔ سیاست یہ ہے کہ کسی کو اہل کیا جائے اور عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے، یعنی میاں نواز شریف کو اہل کروا دیا جائے اور عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے۔ اس کے بعد جناب باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ 13 جماعتیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس یہ اطلاع ہے۔ یہ جناب باجوہ کی اس عزیز شخصیت کے الفاظ تھے کہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اسی سال الیکشن ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کو جو نااہل کروانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ سازش ناکام ہو جائے گی۔ اب جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے لندن میں مبینہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ایک حساس نوعیت کا انکشاف کیا، کیونکہ جب یہ شخصیت ملک سے باہر گئی تھی، جب بیرون ملک اس شخصیت کی روانگی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا اس شخصیت کی لندن میں کوئی اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اب اس شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ میں تو لندن گیا ہی نہیں، میں صرف دبئی گیا تھا اور دبئی سے واپس آ گیا ہوں، اس لیے میری لندن میں کسی قسم کی ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ جو انٹرنیٹ بند کیا گیا پاکستان کے اندر پچھلے 3 دن میں مسلسل شام کو 3 گھنٹے تک انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، تو اس شخصیت کا کہنا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ بند کرنے کا عمل ہے، یہ اصل میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک آپریشن کی ریہرسل کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری پر جو ممکنہ ایک ریئیکشن آ سکتا ہے، کیا اس ریئیکشن سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں بچا جا سکتا۔ اور یہ انکشافات آج کے دن میں شیخ رشید نے کیے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جناب باجوہ کے دوست بھی ہیں اور ان کے کالج فیلو بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ صوبائی وزیر داخلہ کرنل ہاشم نے ایک ہنگامی آپریشن کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اس آپریشن پر عمل درآمد شروع کیا گیا، اور ایک ایسی صورتحال میں یہ آپریشن شروع کیا گیا جب بنی گالہ میں ایک مرتبہ پھر رانا ثناء اللہ نے پولیس کے دستے بھیجے، ایک مرتبہ پھر پلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی پوری صورتحال میں کچھ ہنگامی نوعیت کے میسیجز بنی گالہ سے لاہور بھیجے گئے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کی قیادت کے خلاف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنگامی نوعیت کا ایکشن شروع کیا گیا۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ پہلے مرحلے میں میاں والی میں رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف، مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات درج کرنے کی درخواستیں دی گئیں۔ ان درخواستوں میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے جج صاحبان کو دھمکایا، فوج کو دھمکایا، فوجی قیادت کو دھمکیاں دیں، فوجی قیادت پر الزامات لگائے، اس لیے ان کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب تھانہ گجر خان میں رانا ثناء اللہ کے خلاف اب سے 1 گھنٹہ پہلے ایک تازہ ترین درخواست دی گئی ہے۔ یہاں پر رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ بولے کہ ہم ججوں کا گھیراؤ کریں گے، اور ججوں کی جو آگے اولادیں ہیں ہم ان کو بھی سبق سکھائیں گے، اور آج کے بعد شریف خاندان کے خلاف اگر کسی جج نے فیصلہ دیا، اگر لیگی قیادت کے خلاف کبھی بھی کسی جج نے فیصلہ دیا تو اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ تھانہ گجر خان میں رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور کرنل ہاشم نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ انہی مقدمات کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بنیاد پر اب رانا ثناء اللہ اور دیگر لیگی قیادت کی گرفتاری کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔